अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। सूरत अल-मुज़म्मिल की इन डेप्थ स्टडी का आज हमारा सेशन नंबर 24 है। आयत नंबर 16 इंशाअल्लाह आज हम कवर करेंगे और आयत नंबर 16 को कवर करते हुए जिस टॉपिक के अंडर हम अपनी इस डिस्कशन को लेकर चलेंगे वो टॉपिक है हमारा फ़िक्रतुल उक़ूबी, यानी आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट्स इन इस्लाम। और ज़ाहिर है हम उसको आयत नंबर 15 और 16 दोनों के हवाले से समझते हुए आज अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम उसको कंप्लीट कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज की जो आपकी क्लास है इसमें आपके इस्लाम की से जो अजाब का कॉन्सेप्ट है और इस्लाम में जो डिफरेंट लेवल ऑफ पनिशमेंट्स हैं, मोर ओवर इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना रहीम होना और फिर जहन्नुम की इतनी विविड सज़ाओं का ज़िक्र होना, इन सब के बारे में आपको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज क्लैरिटी मिलेगी और फ़िक्रतुल उक़ूब में आपके सामने सूरत अल-मुज़म्मिल की स्टडी करते हुए ये सारे कॉन्सेप्ट वाज़े हो जाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 15 में सूरत अल-मुज़म्मिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़िरौन की मिसाल को रखते हुए कुरैश को एड्रेस करते हुए तारीख से एक बात यहाँ पर वाज़े की है। आयत 15 में फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। और कुरैश वालों, तुम्हारी तरफ अल्लाह ने एक गवाह बनाकर रसूल को भेजा है, बिल्कुल जैसे फ़िरौन की तरफ एक रसूल को भेजा था। आयत नंबर 16 में फरमाया फ़असा फ़िरऔनुर रसूला फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ रसूल को भेजा था, फ़िरौन ने रसूल की नाफरमानी की, फ़अख़ज़नाहु तो हमने पकड़ लिया, अख़ज़न वबीला बहुत सख्त पकड़ करते हुए हमने फ़िरौन का जो था वो मामला सज़ा की तरफ डाइवर्ट कर दिया। बेसिकली कुरैश मक्का जो कुरान सुन रहे थे और सूरत अल-मुज़म्मिल उनके सामने जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी या जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने इस सूरत को पढ़ा, तो बेसिकली सूरत अल-मुज़म्मिल में एक दुश्मन हक का नाम लेकर उसको मेंशन किया गया और फ़िरौन को यहाँ पर लाकर ख़ास तौर पर बताया कि उसके ऊपर अल्लाह की बड़ी सख्त पकड़ आई। अब जब आप मुसलमान होते हुए इस मुकाम पर सूरत मुज़म्मिल के एक मोहब्बत के पैटर्न के बाद फ़िरौन का इस तरह से ज़िक्र सुनते हैं तो आप कहते हैं कि ज़ुल्म तो नमरूद ने भी किया था और उसके ऊपर भी अल्लाह की पकड़ आई थी, या ज़ुल्म जो है वो अबू जहल ने भी किया था और उस पर भी अल्लाह की पकड़ आई थी। तो फिर फ़िरौन का नाम इस मुकाम पर सिर्फ़ मेंशन क्यों किया गया? सो मेरी पहली एक्सप्लेनेशन जो आज की टॉक की है वो है आयतुल इस्यान। आयतुल इस्यान का मतलब है नाफरमानी की निशानी और द सिंबल ऑफ डिसोबीडियंस। असल में अगर आप पूरा ट्रेडिशन जो शरिया ट्रेडिशन है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक स्टडी करें तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है कि फ़िरऔन का नाम जो था वो एक डिसोबीडियंस का सिंबल बन गया था। उसकी नाफरमानी एक सिंबल बन गई थी क्योंकि उसने अपने ज़ुल्म, अपनी ज़्यादती और अल्लाह के साथ एक कांस्टेंट मुकाबला करने की वजह से अपने आप को कंप्लीट डिसोबीडियंस के मुकाम पर खड़ा कर लिया था। चाहे हर नबी के साथ कोई ना कोई एक ऐसा पहलू रहा जो उनके लिए एक बड़ी आज़माइश बनता रहा। चाहे हर नबी के साथ, हर सच्चे नबी के साथ आपको कोई ना कोई फ़िरौन मैदान में नज़र आया।
جیسے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر دیکھتی ہیں تو ابو جہل کے لیے بعض نیریشنز میں آتا ہے، دوز آر ویک نیریشنز، لیکن بعض نیریشنز میں آتا ہے کہ ابو جہل کا وہی کردار تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا کردار تھا. یعنی کہ ابو جہل وہ شخص تھا جو اپنی جان لگا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو روکنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا. لیکن چاہے وہ فرعون تھا یا وہ نمرود تھا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں، یا وہ ابو جہل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ہم ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کفر کے ڈس اوبیڈینس کے نمونوں کی کسی بھی طرح سے کامیابی کو برداشت نہیں کیا اور ان کی ساری چالیں ناکام کی. تو فرعون کا معاملہ بیسیکلی یہ تھا کہ اس کا ذکر نام لے کر اس لیے کیا گیا کہ وہ سمبولک ہو گیا تھا، اور اتنا اس نے ظلم کیا تھا انسانوں کے اوپر، اتنا اس نے شرک آگے بڑھ کر کیا تھا کہ اس کو ڈس اوبیڈینس کا ایک نشان آیت الاسیان بنا دیا گیا تھا. اسیان یعنی نافرمانی کا سمبل بنا دیا گیا تھا. تو اب ہم اسی مقام سے جب آیت الاسیان فرعون کو دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پڑھنے والوں کو فرعون کی مثال دی جا رہی ہے کہ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، تو یہاں پر 4 میجر پوائنٹس ہیں جو کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں، جس کو وہ توضیح الکلام کہتے ہیں. عربک میں توضیح الکلام تا واو ضاد یا ہا ہوتا ہے، اور سمپل زبان میں آپ کہتے ہیں کلام کی وضاحت. یہ 2 آیتیں جو سورۃ مزمل میں آئی ہیں 15 and 16، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے دوران میں تاریخ کا یہ واقعہ اور اسپیسیفکلی فرعون کا واقعہ لانے کے لیے پیچھے توضیح یا کلیرٹی یا وضاحت کیا ہے. تو 4 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں نے اس کو پوائنٹس میں اس لیے ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب آپ سورۃ مزمل پڑھیں کہ یہاں پر کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کانٹیکسٹ کو بیان کیا. پہلی چیز جو یہاں فرعون کی اخذن و بیلا کے حوالے سے، سزا کے حوالے سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں نمبر 1 اپنی سنت واضح کی ہے. جب بھی کسی قوم میں ایسا بگاڑ آتا تھا، جب بھی کسی قوم کے اندر ایمان اتنا ختم ہو جاتا تھا کہ وہ اپنے پچھلے نبی کی تعلیمات کو بھول جاتی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے چراغ کو دوبارہ سے روشن کرتے تھے. اور وہ جو ہدایت کا چراغ روشن ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کسی رسول کے ذریعے. تو جب بھی اللہ نے کسی قوم کے اندر بگاڑ کو دیکھا، اللہ نے وہاں اپنا نبی یا رسول بھیجا تاکہ اس قوم کے اندر ظلمات ختم ہو اور نور آ جائے وحی کے علم کا. اب جب بھی رسول آتے تھے تو پولرائزیشن ہو جاتی تھی معاشرے کے اندر. کچھ لوگ ان کے فالوور بنتے تھے، مائنورٹی، میجورٹی ان کے اپوزیشن میں چلے جاتے تھے. اور اس اپوزیشن کا ایک لیڈر ہوتا تھا، ہر اپوزیشن کا ایک لیڈر ہوتا ہے. جو رسول کے خلاف اپوزیشن کریٹ ہوتی تھی اس کا بھی ایک لیڈر ہوتا تھا، اور یہ وہ لیڈر ہوتا تھا جو اپنی اپنی قوم کا فرعون بنتا تھا. تو سب سے پہلی چیز جو ان 2 آیات سے اسکالرز واضح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی سنت کو واضح کر دیا گیا قریش مکہ کو بگننگ آف دا سورہ کے اندر ہی، کہ دیکھو اللہ کی سنت ہے، جب بھی کفر کے اندھیرے بہت شدید ہو جاتے ہیں، جب بھی آزمائش بڑی سخت ہو جاتی ہے، اللہ نور پھیلانا شروع کرتا ہے. قوموں کے اندر یہ نور انبیاء اور رسولوں سے پھیلتا تھا، اور پھر جب یہ نور پھیلنا شروع ہوتا ہے تو اپوزیشن میں ایک فرعون کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا، ٹو سم ایکسٹینٹ یہ جو عرب تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جانتے بھی تھے. اس کی وجہ بہت سمپل ہے جو آپ میں سے جنہوں نے بھی سیرت پڑھی آپ کو بڑے آرام سے کلک کر جاتی ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے لیے عرب کی فیملیرٹی تھی، کیونکہ مدینہ کے جتنے بھی راہب تھے، جو مدینہ کے پریسٹ تھے، یہ سب جیوز جو تھے، ان کے ساتھ قریش مکہ کا انٹریکشن کانسٹنٹلی ہوتا تھا. اس لیے کہ ان کے پاس تو ریلیجن تھا نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس میں کوئی آیا نہیں، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی ریویلیشن تھی. تو اگر کہیں اٹکتے تھے تو یہ جا کر مدینہ کے راہب جو پریسٹ ہوتے تھے، جو ان کے سیناگوگس میں بیٹھے ہوئے ان کے عالم ہوتے تھے، یہ ان سے جا کر مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب بھی یہ انہی یہودیوں کے پاس گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مکہ میں بڑھ گئی تھی،
ان سے سوال کرنے گئے تھے کہ ہم کیسے محمد کو ڈیل کریں. تو انہوں نے 3 سوالوں کے ساتھ یہودیوں نے قریش مکہ کو رسول اللہ کے سامنے بھیجا تھا کہ جا کر پوچھو اصحاب کہف کون ہے، اور جا کر پوچھو روح کون ہے، اور جا کر پوچھو ذوالقرنین کون ہے. تو یہاں سے یہ سارے کنیکشنز جب ملتے ہیں تو اسکالرز بتاتے ہیں کہ آلدو عرب کے معاشرے میں کوئی شریعت ایک عرصے سے نہیں تھی اور شرک بہت زیادہ تھا، ظلمات تھے بہت زیادہ، لیکن یہ عرب کے جتنے بھی قریش تھے ان کا یہودی علماء کے ساتھ ایک کنیکشن ضرور تھا. پلس یہودی ہوں یا نصارہ یہ اہل کتاب تھے. تو یہ جو قریش مکہ تھے یہ اپنی ریلیجس سٹینڈنگ پر اٹکتے تھے تو یہود کے پاس جاتے تھے یا نصارہ کے پاس جاتے تھے. اگین یو ول ناؤ بی ایبل ٹو کنیکٹ اندر واقعہ آف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی اور آپ پریشان ہو گئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ریلیٹیو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں. اینڈ ہو واز دس ورقہ بن نوفل؟ یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ ان کو عربی زبان اور ہیبرو لینگویج پر کمانڈ حاصل تھا. یہ بائبل پڑھا کرتے تھے. بائی اسپرچول لیول یہ نصرانی یعنی کہ کرسچن تھے اور مکہ کے بڑے عالم میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو جب یہ واقعہ ہوا تھا وحی کا اور جبرائیل آئے تھے اور رسول اللہ پریشان ہو گئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے اس ریلیٹیو کے پاس جن کا نام ورقہ بن نوفل آتا ہے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھی. پلس موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اس لیے بھی پرومیننٹ تھا کیونکہ یہودی سبربز میں موجود تھے، مدینہ میں یہودی موجود تھے اور مدینہ کے سراؤنڈنگ میں ایک بڑی آبادی، بڑے قبائل یہود کے آباد ہو گئے تھے. وہ آپ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ سب نام سنتی ہیں سیرت رسول میں، یہ سب یہودی قبیلے تھے. اور یہ کیوں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، وہاں پیلسٹائن سے نکل کر، ایجپٹ سے نکل کر یہ یہاں کیوں آئے تھے یہودی قبیلے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا کہ اب جو آخری نبی آئے گا وہ کھجوروں کی سرزمین پر آئے گا. تو یہ جتنے راہب تھے یہ اس انتظار میں کہ آخری رسول ہم میں آنے والا ہے یہ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں آ کے سیٹل ہو گئے تھے. تو یہ ایک میجر وجہ تھی کہ جو عرب تھے یہ فرعون کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی حد تک جانتے تھے. تو اب جب سورت مزمل نازل ہوئی ہے اور سورت مزمل میں اس طرح سے فرعون کا ذکر کیا گیا ہے تو ناواقفیت نہیں تھی عرب کو کہ وہ کہتے یہ فرعون کون تھا. وہ جانتے تھے فرعون کون تھا. جب ہی اللہ تعالیٰ نے ارلی ریولیشن کے اندر اس طرح سے فرعون کا رسول کے ساتھ نافرمانی کرنا اور فرعون کو سزا ملنا یہ دونوں مینشن کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے قصہ یاد کرا دیا قریش مکہ کو کہ جیسے فرعون نے اپنا ظلم بڑھایا تھا جب میں نے موسیٰ کو بھیجا تھا، حالانکہ موسیٰ معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے تھے، تو پھر میں نے فرعون کو پکڑ لیا تھا، اخذن وبیلا، اس کو عذاب دیا تھا. بالکل اسی طرح سے اے قریش مکہ، تمہارے معاشرے میں بھی شرک کا بگاڑ ہے، حقوق کا بگاڑ ہے، تم انسانوں پر ظلم کرتے ہو، تم انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، تو اب تمہارے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ جب اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ وہاں پر رسول و نبی بھیجا کرتا تھا. یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی کہ جب جب سوسائٹیز میں انسانیت میں ظلم انتہا کو پہنچتا تھا اصلاح کے لیے تجدید علم کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکال دیتا تھا. جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے انبیاء اور رسولوں سے یہ کام لیا جاتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے تو اب یہ کام اللہ انسانوں سے لیتا ہے. ہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو یہاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ اہم پوائنٹ یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو خود سلیکٹ کرتے تھے، اللہ کی یہ سلیکشن ہوتی تھی، یہ اللہ کا ذمہ ہوتا تھا کہ اللہ کس کو رسول یا نبی بنائے گا. بالکل اسی طرح سے کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے انسانوں میں بھی کون اللہ کے پیغام کو لے کر آگے اٹھے گا یہ کمپلیٹلی چناؤ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کام انسان اپنی خواہش پر نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ مجھے بہت خواہش ہے کہ میں اللہ کا دین آگے پھیلاؤں اس لیے میں علم حاصل کر رہی ہوں. علم حاصل کرنے والا اس لیے نہیں علم حاصل کرتا کہ اس کو علم آگے پہنچانا ہے. علم حاصل کرنے والا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے مطابق ایک اچھا انسان بننا ہے، اس کو اللہ کی مرضی والا مسلمان بننا ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی ہے جہاں جہاں اس کی شخصیت میں کوئی کمی ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ
آپ کے سامنے میں نے الیبوریٹڈ فارم میں رکھ دیا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم انتہا کو پہنچتا تھا تو اصلاح کے لیے اللہ انبیاء بھیجا کرتا تھا جن کو وہ خود چنتا تھا، اور اب وہ انبیاء کی جگہ انسان ہوتے ہیں، اور جب بھی دین پھیلتا ہے معاشرے کے اندر اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے کے دشمن ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اصلاح کرنے والے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون ڈیولپ ہو جاتے ہیں. سو یہ پہلا پوائنٹ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ سیناریو ایسے ہی پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. نمبر 2 پوائنٹ توضیح الکلام کے اندر آتا ہے کہ جب بھی رسول آتے تھے تو قریش مکہ کو بھی واضح کر دیا گیا کہ رسول اصل میں سامنے پکچر میں ہوتا ہے، پیچھے فرنٹ کے پیچھے جو تصویر ہے پردے کے پیچھے وہاں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو فرعون کے لیول پر بھی جب ظلم پھیلا تو بھی الیکم آیا اور سارے قریش مکہ کو بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے بھی الیکم ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے، بالکل جیسے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا. کما ارسلنا الا فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. تو مطلب کیا ہے کہ مکہ والوں کو بتا دیا کہ تمہاری اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ضرور کیا ہے لیکن پیچھے اللہ ہے اصلاح کرنے والا. فرعون کے سامنے کھڑا ضرور موسیٰ کو کیا تھا، نشانیاں ضرور موسیٰ دکھا رہے تھے، مگر اصل تصویر میں نشانیاں عطا کرنے والا رب اللہ تھا. تو اب تکبر اڈاپٹ کرنے والا اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تکبر نہیں اڈاپٹ کر رہا، اب تکبر اڈاپٹ کرنے والا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر نہیں اڈاپٹ کر رہا بلکہ وہ اللہ کے سامنے تکبر اڈاپٹ کر رہا ہے. تو یہ معاملہ اس طرح سے توضیح الکلام کا ایک دوسرا ریزن بتایا جاتا ہے کہ جب بھی انبیاء اور رسول آتے تھے یا جب قریش مکہ کے اندر اس سیناریو کو مینشن کیا گیا تو مقصد تھا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ ہے تمہارا اب معاملہ، رسول تو صرف اور صرف ایک ذریعہ ہیں بیچ میں، وہ صرف ایک سورس ہیں. موسیٰ کے پیچھے موسیٰ کا رب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رسول اللہ کا رب ہے. موسیٰ کو نشانیاں دینے والا موسیٰ کا رب تھا، رسول اللہ کو قرآن دینے والا رسول اللہ کا رب ہے. تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، بتانے والے کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں آ کر پیغام پہنچا رہے ہیں ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو کوئی محل نہیں چاہیے، ان کو تم سے کوئی پرکس نہیں چاہیے، ان کو تم سے کسی قسم کے فیورز نہیں چاہیے. And same must be the case with today's time. کوئی دین کا کام کر رہا ہے آگے، اس کو کسی لوگوں کی طرف ان کے چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان سے کچھ نہیں چاہیے، ان سے کوئی فیور نہیں چاہیے، ان سے کوئی پرکس نہیں چاہیے، ان کے لیے کوئی انٹرسٹ اس بتانے والے کا لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ٹرولی اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور جب تک یہ معاملہ ایسے چلتا ہے that will be on sincerity and transparency ground. جہاں یہاں پر جو ہے وہ ڈیلی ڈیلی ہونا شروع ہوتا ہے اور دین بتانے والا فیورز لینے کی شکر میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں سے ہی معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اللہ کی سنت ہے، بگاڑ آتا ہے تو اللہ اصلاح کے لیے تجدید علم کرتا ہے. نمبر 2، اللہ کی سنت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین بتانے والا اپنی مرضی سے دین نہیں بتا رہا ہوتا، وہ اللہ کے کلام کو ایز اٹ از آگے بتا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے. تیسرا اینگل، تیسرا پوائنٹ توضیح الکلام میں جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی رسول آیا کرتے تھے وہ قوم پر گواہ بن جاتے تھے. تو رسول اپنے ساتھ وہی جو لاتے تھے اس دونوں چیزوں کے کمبینیشن سے قوم پر گواہ بن جایا کرتے تھے. تو ایک طرح سے مشرکین مکہ کو احساس دلا دیا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف شاہدن علیکم بن کر آئے ہیں، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہارا فائدہ ہے، ٹوٹل تمہارا فائدہ ہے. دین ماننے میں ٹوٹل میرا فائدہ ہے، بتانے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ سب دین کو عمل میں لے آئیں گی تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ صرف اتنا کہ میرے لیے جو ہے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے، ادروائز مجھے اور کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے. سو فائدہ آپ کا ٹوٹل اپنا ہے. جو دین کو سن کر دین کی بات مان لیتے ہیں وہ اپنا فائدہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو دین کو سن کر ان کو دین کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں، دین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک ایسوسیشن بلڈ ہوتا ہوا نہیں محسوس کرتے، اب وہ اسی علم اور اسی دین کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتے ہیں. دس از دا تھرڈ پوائنٹ
کہ جب علم واضح ہو جاتا ہے، جب حق کھل جاتا ہے، جب انبیاء رسول آ جایا کرتے تھے اور پھر سننے کے بعد قوم نہیں مانا کرتی تھی، اب کیا ہوتا تھا؟ اب حجت تمام ہو گئی، اب اگر قوم نہیں مانے گی تو اس نے اسی علم کو اپنے خلاف گواہ بنا لیا، اس لیے کہ اللہ نے تو عقل دی تھی، حق اس عقل کے سامنے آ گیا تھا، اگر ان دو کے باوجود حق قبول نہیں کیا گیا، اب انسان نے اپنے خلاف ایویڈنس اکٹھا کر لیا۔ جب بھی آپ دیکھیں یہ جو علیکم آتا ہے نا عربی زبان میں، اس میں ایک خلاف ہونے کا مفہوم بھی ہوتا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم، یہ تم پر گواہ ہے، یہ یا تو تمہاری فیور میں بولے گا یا تمہارے اگینسٹ بولے گا، اگر تم نے اللہ کے دین کو تھام لیا تو یہ تمہاری فیور میں گواہ بن جائے گا، اور اگر تم نے دین کو نہیں تھاما تو یہ تمہارے اگینسٹ گواہ بن جائے گا۔ آپ سوچیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی جان نہیں لگا دی ہے پیغام پہنچانے کے لیے، اور قیامت کے دن اگر امت آپ کے سامنے آتی ہے اور امت وہ تھی جس نے قرآن کو مہجورن کی کیٹیگری میں رکھا تھا، چھوڑ دیا تھا، قرآن سے ہجرت کر لی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سخت تکلیف ہوگی کہ وہ رسول جنہوں نے 23 سال آرام کو ایک طرف کیا اور اپنی زندگی کی انتھک محنت اس قرآن پر لگا دی، ان کی امت نے اس کا احساس نہیں کیا۔ تو یا تو یہ علم اور رسول انسان کے حق میں گواہی دیتے ہیں قیامت کے دن، یا ان کے اگینسٹ گواہی دیتے ہیں۔ دس از دا تھرڈ پوائنٹ۔ فورتھ اینڈ دا فائنل پوائنٹ توضیح الکلام کے اندر از دا وارننگ، ان دو آیات میں 15 اور 16 میں جو مل رہی ہے، وہ وارننگ یہ ہے کہ قریش مکہ کو فرعون کا قصہ سنا کر کہہ دیا اس کے جیسے مت ہو جانا، اس کا مائنڈ سیٹ اڈاپٹ نہیں کرنا، اگر کر لیا تو یہ وارننگ ہے کہ پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ فرعون کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ فرعون اپنے آپ کو ٹوٹل پرفیکٹ انسان سمجھتا تھا، فرعون خود کو کافی سمجھتا تھا، فرعون اپنی عقل کو کل سمجھتا تھا، وہ درست اور غلط کے اپنے معیار بنا کر بیٹھا ہوا تھا، اس کا سیکھنے والا مائنڈ سیٹ نہیں تھا، تکبر کا ایک پہاڑ تھا۔ تو قریش مکہ میں سے ایک ایک کو واضح کر دیا گیا کہ اس کلام کے سامنے فرعون مت بن جانا، اس رسول کے سامنے فرعون نہیں بن جانا، ورنہ تم اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ نے اوپن وارننگ تم کو دے دی ہے۔ تو توضیح الکلام اگر آپ چیک کریں تو فرعون کا قصہ سورۃ مزمل میں 4 چیزیں واضح کرتا ہے کلاسیکل اسکالرز کے مطابق۔ نمبر 1، اللہ کی سنت کہ جب بگاڑ بڑھ جاتا ہے تجدید علم اللہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جس کے تھرو اللہ تجدید علم کرتا ہے اس انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی استاد کی بات آپ کو کلک کرتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے۔ ناؤ یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس کہ اللہ کی مدد سرٹن فیکٹرز کی وجہ سے آتی ہے۔ سو بات صرف اتنی سی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو ان کے ساتھ ٹوٹل مدد اللہ کی ہوتی تھی، رسول کی نافرمانی اصل میں اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی۔ پھر تیسرا پوائنٹ، یہ علم اور رسول کا آنا قوم کے حق میں یا قوم کے خلاف گواہی بن جاتا تھا۔ اینڈ فورتھ پوائنٹ، یہ رسولوں کا آنا اصل میں ایک وارننگ ہوتا تھا، اور سورۃ مزمل میں یہ قصہ آنا قریش مکہ کے لیے وارننگ تھا، ہم سب کے لیے بھی وارننگ ہے کہ دیکھو فرعون کا فالوور نہیں بن جانا، یا تو آپ فالوور بنیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا آپ فالوور بنیں گے فرعون کے، یا آپ فالوور بنیں گے ابلیس کے، اور فرعون اور ابلیس ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ کمپلیٹلی کمپیٹیبل تھے۔ سو یہ ہمارا ایکسپلینیشن تھا توضیح الکلام کا۔ اب ہمارا نیکسٹ ایکسپلینیشن ہے از درس النہائی۔ درس النہائی از یو کین سے دا فائنل لیسن آؤٹ آف دس ہول ٹاک، کہ جو رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے۔ فائنل لیسن جس کو آپ یونیورسل میسج کہہ سکتے ہیں ان اے ویری لاجیکل وے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک اگر ہم کل کی بات اور آج کی بات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو تمام انسان جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے محتاج ہوتے تھے۔ جب جب جو دین آیا اس وقت تک انسانیت اپنے اپنی جگہ پر اس دین کی محتاج تھی۔ اب کیونکہ قرآن آخری اللہ کا کلام ہے اور اب یہی دین ہے، اب یہی آسمان کی تعلیمات ہیں، اب ہر انسان عقلی طور پر اس قرآن کا محتاج ہے۔ اگر ہم انسان اس قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے تو اس کا بیسک لیسن یہ ہے کہ ہم سب منی فرعون بن جائیں گے۔ سورۃ مزمل کے اس مقام پر ان آیات کو لانے کا صرف یہ مقصد ہے، اگر تم نے محمد کی بات نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم منی فرعون بن جاؤ گے۔
منی اس لیے میں نے کہا ہے کہ فرعون نے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سے جو ٹکر لی تھی، اس میں اس نے اپنے آپ کو تکبر کا پہاڑ بنا لیا تھا، خود کو موسیٰ علیہ السلام کے برابر لا کر کھڑا کر دیا تھا. ظاہر ہے وہ ایمبوڈیمنٹ تھا ایروگنس کی، اس کا جو مقام اور رتبہ اس کو دنیا میں ملا ہوا تھا، اس نے اس کی ایروگنس کو اور فیول کیا تھا. اب ہم منی فرعون بنتے ہیں. کیسے؟ انسانوں کا حال یہ ہے کہ ہر انسان کا جس انسان پر جتنا زور چلتا ہے وہ اس انسان کے ساتھ ایک فرعون کی شکل میں آ جاتا ہے. اور زیادہ تر موسٹلی آس پاس اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر ہم منی فرعون بن کر ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ رتبے میں بڑی ہیں، رتبے میں بڑا انسان موسٹ آف دا ٹائم فرعون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور آپ فرعون کی شکل کیسے اختیار کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا گیٹ اپ وہی ہو جاتا ہے جو ایجپشین کنگز کا ہوتا تھا کہ آپ کہیں کہ میں فرعون لگنے لگ جاتی ہوں. نہیں، اٹس اے ہول اباؤٹ آئیڈیا آف اے پرسنالٹی، باڈی لینگویج اینڈ مائنڈ سیٹ. اپنی عقل کو جو انسان کل سمجھے گا وہ فرعون کا فالوور ہے، جو رب کے احکامات کے سامنے اپنی اپروچ کو کافی سمجھے گا. میں نہیں سمجھتی کہ اس کا یہ مطلب ہے، آئی تھنک اس کا یہ مطلب ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ضروری ہے کہ بس 5 وقت کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے. آئی تھنک 2 وقت کی بھی کافی ہے. یہ جو آئی تھنک ہم دین کی شریعت پر لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم فرعون کے فالوور بن گئے اور ہم منی فرعون بن گئے. جو انسان قرآن کی روشنی سے اپنے آس پاس گڈنس تلاش نہیں کرتا، الٹیمیٹلی وہ فرعون کے راستے پر چل پڑتا ہے. تو ہم سب کو اسلام کی ضرورت ہے، ہم سب کو قرآن کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ڈیفینیشن آف گڈ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم فلی پوٹینشیل میں خیر کا فائدہ اٹھائیں. تو دونوں طرح آپ نے اور میں نے بچنا ہے. 1، فرعون کا فالوور نہیں بننا، یعنی منی فرعون بن کر کسی پر ظلم نہیں کرنا. اینڈ دوسرا اینگل، موسیٰ علیہ السلام کا فالوور بننا ہے. اور اگر کوئی ہمارے سامنے فرعونیت کا مظاہرہ کرے گا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام والی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے حکمت، حلم اور صبر کے ساتھ سچویشن کو ڈیل کرنا ہے. فرعون کا کانسٹنٹ ڈس اوبیڈینس تھا، کانسٹنٹ ڈس اوبیڈینس، جس نے اس کو اللہ سے کئی مائلز دور کر دیا تھا. آج لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ میں آلریڈی بہت اچھی انسان ہوں، میں آلریڈی لوگوں کا بڑا خیال رکھتی ہوں، میں آلریڈی بڑی سینسیبل ہوں، تو اب میں اسلام کی کلاسز میں جا کر کیا کروں گی؟ اب اسلام مجھے کیا ایتھکس سکھائے گا؟ یا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام ٹھیک ہے اور میں ٹھیک نہیں ہوں؟ دیکھیں، وہ جو بات ہم کل کر چکے ہیں نا، اسی بات کو اس درس النہائی کے اندر رکھ لیں. اسلام صرف کنفرم کر دیتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک کر رہی ہوں اور صحیح پرائرٹی کے ساتھ کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ ڈیٹیل دے دیتا ہے انسان کو تاکہ وہ اپنی فطرت سے جس خیر کو پہچان رہا ہے اس کی ڈیٹیل کو بھی پہچاننا شروع کر دے. وہی آپ کو ایک سٹیپ اہیڈ دے دیتی ہے اور وہی سے کنیکٹ انسان اپنے جذبات اور اپنے اخلاق پر کام امیڈیٹلی شروع کر دیتا ہے، اپنی عبادت پر کام امیڈیٹلی شروع کر دیتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ منی فرعون نہیں بنتا، موسیٰ علیہ السلام کا فالوور بنتا ہے، خود کو نقصان سے بچاتا ہے اور اس کو یقین آ جاتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. زندگی میں یہ یقین اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ آپ اس وقت جو ریلیجس سٹینڈنگ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ اس وقت دنیا کے انٹرٹینمنٹ کے چکر سے نکل کر قرآن کے ساتھ وقت لگا رہی ہیں، یہ بالکل دی پرفیکٹ یوز آف ٹائم ہے. جس دن آپ کو یقین ہو جائے گا کہ غصہ کرنے والا منی فرعون اور غصہ تھامنے والا فرعون کا دشمن اور موسیٰ کا فالوور بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بن جاتا ہے، اس دن کے بعد سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. ہاں، کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، وہ الگ فیکٹر ہے، لیکن آپ کبھی بھی منی فرعون کے شوز میں نہیں کھڑی ہوں گی. آپ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوور کے شوز میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی گزارنا چاہیں گی. آپ کو یقین ہوگا، اس لیے آپ کو یقین ہوگا میرے رب نے سکھایا ہے، اس رب کے رسول نے سکھایا ہے، اس رسول کی وحی نے سکھایا ہے، اس وحی نے سکھایا ہے جو میرے رب کا کلام ہے. یہ ریزن ہے ان دا بگننگ آف دس وحی کا سیٹ اپ مکی دور میں سورت المزمل میں، جہاں ایک طرف نماز پڑھنی سکھائی جا رہی ہے، جہاں ایک طرف رات کا آپ کو جو ہے وہ غازی بنایا جا رہا ہے کہ اٹھو اور تہجد پڑھو،
اور آدھی رات سے زیادہ پڑھو، وہاں دن میں آپ کو کیسے رہنا ہے؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ سکھاتا؟ اللہ ہمارے نبی کے ذریعے صحابہ کو یہ نہ سکھاتا کہ دن کیسے گزارنا ہے؟ تو دن کیسے گزارنا ہے 15 اور 16 یہ بتا رہی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اتنا سپرفیشل وے میں پڑھتے ہیں کہ ہم ذرا سی بھی ایک دروازہ کھول کے گہرائی نہیں دیکھ پاتے ہیں. سورۃ مزمل نے ورنہ کیا ضرورت تھی فرعون کا ذکر کرنے کی کہ اللہ نے فرعون کو پکڑا، اس کو ختم کیا. ہم کہتے ہیں ہاں اچھا قریش کو سنایا تھا کہ تم فرعون کے راستے پر نہیں چلنا، ٹھیک ہے تعویل خاص میں آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ مجھے کیا سنا رہا ہے قرآن؟ مجھے کیا سنا رہا ہے؟ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف نماز پڑھتی ہو جائے نماز پر کھڑے ہو کر، پھر جب جائے نماز لپیٹ دیتی ہو اور پھر دنیا میں اور دنیا کے لوگوں کے درمیان میں آتی ہو، اب یہاں پر منی فرعون نہیں بن جانا. پتہ چلا جائے نماز پر عابد اور جائے نماز کے باہر منی فرعون. سو کمبینیشن از خطرناک بیکاز منی فرعون بننا میری جائے نماز کی عبادت کو کھا جائے گا. اور یہ یقین ہونا کہ جو میرے رب نے اس کلام کے تھرو کہہ دیا ہے اس میں میرا فائدہ ہے، صرف اس میں میرا فائدہ ہے، تب انسان کا یقین اس کو اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ اخلاقی، تقوی، احسان اور محسن بننے کے راستے پر چلا دیتا ہے. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. بھلا اللہ سے بہتر ججمنٹ کس کی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں مجھے اللہ پر کتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے. اتنا یقین ہے کہ میں ادھر کلاس سنتی ہوں، ادھر میں اپنی زندگی کے اندر فوراً کوئی پازیٹیو تبدیلی لانا شروع کر دیتی ہوں. اگر اتنا یقین ہوگا آپ کا اخلاق بدلے گا، آپ کے آداب بدلیں گے، آپ کے اندر ایٹیکیٹس آئیں گے، آپ کی عبادات سنوریں گی، آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، آپ کا غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. رب کی بات ماننے والے فل کنوکشن سے رب کی بات مان کر اس کے بینیفٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں رب کی بات کلیئر کر دیتی ہے کیا ایول ہے، کیا انڈیسنسی ہے، کیا امورلٹی ہے. تو جب آپ رب کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھیں گے آپ کی عقل نہیں آپ کو بتائے گی کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی سے دوستی کرنا انڈیسنٹ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کو کھانے پر نہیں بلایا تو وہ کوئی اممیچورٹی کا یا امورالٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگر میں جو ہوں وہ یہ کام کر رہی ہوں تو کوئی یہ ایول کام ہے. اب آپ مجھے نہیں لگتا کہ ایک چکر سے باہر آ جائیں گی بیکاز اب آپ اس سارے فریم کو، اس پوری دنیا کو قرآن کے لینس سے دیکھیں گے. اور قرآن کے لینس سے دنیا کو دیکھنے والا رب کی مرضی کو تلاش کرتا ہے، اپنی مرضی کو ایک طرف کر دیتا ہے. تو اللہ کے سمجھانے کو سمجھیں، یہ جو اللہ قرآن سے سمجھاتا ہے اس کو سمجھیں. جو یہ اصلاح کرے گا ایسا کوئی انسان اصلاح نہیں کر سکتا. شاعر نے کہا ہے سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر، سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. مجھے میرا رب جانتا ہے، جو وہ مجھے انسٹرکشنز دے گا اس میں میری خیر ہے. جس دن ہمیں یہ یقین آ جائے گا ہم قرآن کے کسی حکم پر ڈیلی ڈیلی نہیں کرنے والے، بیکاز دنیا مجھے اپنے طور پر سمجھائے گی بٹ میرا رب مجھے ویسے سمجھائے گا جس میں میں سمجھ بھی جاؤں اور میرا فائدہ بھی ہو. باہر دنیا کی فلسفیز آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہیں، کوئی فلسفی یہ سمجھاتی ہے، کوئی سائیکالوجی یہ سمجھاتی ہے، کوئی آئیڈیا یہ سمجھاتا ہے، کوئی نظریہ یہ سمجھاتا ہے. تو سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. میرا رب مجھے سمجھتا ہے، اس کو میری عقلی لمیٹیشن کا پتہ ہے، اس کو میرے جذبات کی کمزوری کا پتہ ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ مجھے کتنا غصہ آتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ میں کتنا کبھی کبھی کمزور خود کو محسوس کرتی ہوں؟ وہ اٹھاتا ہے اپنے بندے کو، وہ ہمت دلاتا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ آپ کے کتنے دشمن ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں آگے کتنا ٹف ٹائم فیس کرنا ہے؟ وہ سب جانتا تھا، اس لیے کہ وہ انسان کو سمجھتا ہے. تو اس کے قریب، اس کے کلام کے قریب آ کر یقین کے ساتھ اس کے کلام کو تھامنے کی اشد ضرورت ہے. آیت نمبر 16 کے حوالے سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی ایکسپلینیشن کی طرف. اور آیت 16 کا جو دوسرا حصہ ہے، ہم نے فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کا اینگل تو دیکھ لیا. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی اور یہ رسول موسیٰ علیہ السلام تھے. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Now my focus is on this part of the ayah.
آیا نمبر 16 کا دوسرا جملہ فَأَخَذْنَاهُ. یہ فا عربی زبان میں آتا ہے to show something is happening instantaneously. کتنا فرعون جی لیتا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال. اللہ کے لیے تو یہ ٹائم ایک شیٹ کی طرح اللہ کے سامنے سپریڈ ہے. اور یہ دنیا کے ہمارے پلانٹ ارتھ کے 24 آور سیٹ اپ جو ہے، سیکنڈ اور آر کا سیٹ اپ، یہ اللہ کے سامنے تو کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا ہے. اوپر آسمانوں پر جو دن کی تعداد ہے وہ تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہ ہمارا 24 گھنٹے کا تو کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے. اس 24 گھنٹے کے اسٹرکچر کے حساب سے میری 1 سال کی زندگی، میری 40 سال کی زندگی، میری 60 سال کی زندگی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتی ہے. اللہ کی نظر میں فَأَخَذْنَاهُ فوراً پکڑ تھا. اس نے نافرمانی رسول کی فرعون نے، اللہ نے کہا ہم نے سخت گرفت سے پکڑا. The wordings are not just اخذن و بیلن. اللہ نے کہا we seized him with a stern grip. سخت الفاظ ہیں. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے stern grip کے ساتھ پکڑا. عصیان کیا تھا نا، اس نے نافرمانی کی تھی. انسان جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، انسان جس کو تمام مخلوقات میں بہترین عقل دی ہے، انسان جس کو تمام مخلوقات میں بہترین اسپرچل سٹیٹ دی ہے، انسان جس کو احسن التقویم کے طور پر اللہ نے تخلیق کیا، اپرائٹ پوزیشن میں سیدھا کھڑا ہوتا ہے، باڈی لینگویج بہترین دی، جذبات بہترین دیے، بیان بہترین دیا، ایموشنز کنٹرول کرنے کا سٹیمنا بہترین دے دیا، چیزوں کو سنکرنائز کر کے سمجھنے کی صلاحیتیں الگ دے دیں، اس کے علاوہ 5 سینسز الگ دے دیے. پھر نہ صرف یہ، وہ رب جو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. آکسیجن فری میں ملتی ہے ہمیں، اور کس کس کو آکسیجن فری میں مل رہی ہے اس وقت؟ ابھی کووڈ آیا تھا تو آکسیجن کی ویلیو نظر آ گئی تھی کہ باہر مارکیٹ میں سلنڈر اور آکسیجن جو تھی وہ نایاب ہو گئی تھی. فری میں آکسیجن ملتی ہے. اس کو بھی ملتی ہے جو اس کا بہترین فرما بردار بندہ ہے، اس کو بھی ملتی ہے جو صرف رمضان کے رمضان اس کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی ملتی ہے جو فرعون تھا. فرعون پیسے دے کر آکسیجن نہیں لیتا تھا کہ میں سلنڈر خرید کر آتا ہوں تاکہ میں بریتھ کر سکوں. نہیں، فرعون کو بھی اس کی نعمتیں بے تحاشا مل رہی تھیں. تو اپنے ہاتھ سے جس نے تخلیق کیا، صلاحیتیں دیں، عقل دی، احسن التقویم بنایا، خواہشات کی کریونگ جو ڈالی ہے اس کے بارے میں اس کی گریٹیفیکیشن کا سامان کیا، اتنا کچھ عطا کیا، اتنی اسٹرانگ سائڈ انسان کو دے دی، اس کو روح دی، فطرت دی، عقل دی، وحی سے جڑنے کی راہیں دے دیں، اتنا کچھ دیا. وجہ کیا تھی؟ بس ایک، وہ ان ساری نعمتوں میں سے اللہ تک آ جاتا. اتنا کچھ آپ کو ملا ہے، آنکھیں بند کریں اور سوچیں آپ کو کیا ملا. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی فرعون کے پاس تو اتنے بڑے بڑے محل تھے. اس کو چھوڑ دیں فرعون کو، اپنے بارے میں سوچیں آپ کو اور مجھے کیا کچھ ملا ہے. اپنی پڑوسن، اپنی دیورانی جٹھانی، بھائی بہن، بھابھی، کسی کے بھی اس وقت گھر کو مت سوچیں، اپنے گھر کو سوچیں. and start visualizing the ni'mas you have right now in front of you under the roof you are sitting. اتنا کچھ آپ کے رب نے آپ کو دیا اور اللہ آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، just one expectation. کوئی انسان آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے بس ایک ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کہیں گے واہ بھائی یہ تو بڑا ایزی گول ہے. اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور اللہ نے صرف ایک ایکسپیکٹیشن دی ہے ہمیں، کیا؟ ہم ان ساری نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچان کر اس کی فرما برداری شروع کر دیں. اور جو یہ کام نہیں کرے گا، جس کو ان نعمتوں کے درمیان میں، جس کو ان پریویلیجز کے درمیان میں اللہ کی فرما برداری تک پہنچنے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. کیا ہے کفر کا راستہ؟ اب انسان اس کے اپوزٹ جاتا ہے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے. جس کا حکم اللہ نے دیا انسان اس کے اپوزٹ جاتا ہے. فرعون یہی تو کر رہا تھا. اللہ کی نافرمانی اس کی ڈس اوبیڈینس کا ایک شاہکار بن گیا تھا. اللہ کی ڈس اوبیڈینس اللہ کی ناشکری ہے. اللہ کی نافرمانی کفر کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. اور فرعون نے یہی کیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کا رتبہ، اللہ کا مقام، اللہ کا تعارف کرا چکے تھے. تو جب
اخذن و بیلا کی کیٹیگری آئی ہے، سٹرن گرپ آئی ہے، تو اب ذرا آپ فلو دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ خدا نخواستہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کو کوئی شوق بھی نہیں ہے سزائیں دینے کا، اللہ تو چاہتا بھی نہیں ہے سزا دینا۔ یہ وہی اللہ ہے نا جس کے بارے میں آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم سنا ہے کہ جس نے کہا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ یہ وہی رب ہے نا، یہ وہی خدا ہے جس نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے سے کئی ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ وہی رب ہے نا جس نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہاں سے رحمت سے نوازتا ہوں جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہی رب ہے جو فرعون سے کہہ رہا ہے فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اس کو سیز کر دیا، so we seized him، پکڑ لیا اس کو، جکڑ لیا اس کو with a stern grip۔ یہ نوبت کیسے آتی ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ اس مقام تک کیسے آ جاتا ہے؟ بندے کو سٹرن گرپ کے ساتھ کیوں پکڑ لیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب حق کو فرعون کے سامنے کرسٹل کلیئر واضح کر دیا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرعون کے سامنے حق کھول دیا گیا، فرعون نے ہر دفعہ انکار کیا، ہر دفعہ مذاق اڑایا، ہر دفعہ ریڈیکیول کیا، ہر دفعہ اگنور کیا۔ یہ ہدایت کا سامنے آنا، ہدایت کو بار بار اگنور کرنا، ہدایت کو ٹھکرانا انسان کے دل پر مہر لگانے کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو فرعون کے دل پر مہر لگ گئی تھی، سیل ہو گیا تھا اس کا دل، اور جب دل سیل ہو جاتا ہے پھر چانسز آف ہدایت نہیں رہتے۔ اور دل ایسے ہی نہیں سیل ہوتا، یہ آپ اور میں نہیں پہچان سکتے کہ کس کا دل سیل ہے، ایون آپ اپنے لیے نہیں کہہ سکتے۔ آپ کبیرہ گناہوں میں اس وقت زندگی گزار رہی ہیں، آپ کوئی نیکی نہیں کرتی ہیں، آپ کو کوئی قرآن کا نوحہ نہیں ہے، نہ آپ کا دل چاہتا ہے قرآن کلاس میں جا کر بیٹھنے کو، آپ جو ہے وہ کوئی کسی انسان کی مدد نہیں کرتی ہیں، اور آپ کے کان پر صرف یہ آج کا اتنی بات پڑ جاتی ہے کہ جس کے سامنے حق آتا ہے وہ نہیں مانتا تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ویژولائز کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں میں گناہ کرتی ہوں، میں نیکیاں نہیں کرتی، میں کسی انسان کی مدد نہیں کرتی، مجھے قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، میں کسی اچھے کام کے ساتھ اپنا پارٹیسپیشن نہیں کر پاتی، تو میرے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ایسے، نہ آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کسی اور انسان کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کسی انسان کو دیکھتی ہیں، چاہے آپ اس کے حال حلیے کو دیکھتی ہیں، چاہے آپ اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتی ہیں، چاہے آپ اس کے لائف سٹائل کو دیکھتی ہیں، چاہے آپ اس کی مصروفیات کو دیکھتی ہیں، چاہے آپ اس کے دن رات کو دیکھتی ہیں، آپ کہتی ہیں یہاں تو کہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ ایون دین دین کا بڑا اصول ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، اور خوف خدا آنا چاہیے ہمیں اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھے تو۔ ایون دین کسی انسان کو میں دن رات کبیرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے، یہ میری جاب ہی نہیں ہے، یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ اور ہم کتنے آرام سے فتوے پاس کرتے ہیں کسی انسان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر، کسی انسان کے جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، کسی انسان کے جو ہے وہ کاروبار کو دیکھ کر۔ عام ہے، آپ جہاں کسی کی 4 فیکٹریز دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کو دیکھو حلال سے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ Who are you to say؟ آپ کو کیسے بتاؤ؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس دولت نہیں تھی؟ آج حضرت عثمان ہمارے سامنے آ جائیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ہم تو ان کے اوپر فتوے لگا دیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ جن کی وراثت کے اتنا گولڈ تھا، وراثت جب بٹی ہے کہ ہتھوڑوں سے سونا توڑ توڑ کے ان کے ورثاء میں لیگل ہیئر میں بانٹا گیا ہے، ہم تو ان پہ بھی فتوے لگا دیتے۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھو ذرا کتنا سونا اکٹھا کیا ہوا ہے، ہم تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں سے یہ کانسیپٹ اٹھائیں اور آج کے بعد کبھی کسی انسان کو جج مت کیجئے۔ اسٹاپ بینگ ججمنٹل، اسٹاپ بینگ ججمنٹل۔ کسی انسان کے دل کی کیفیت کو میں اور آپ جان ہی نہیں سکتے۔ مجھے معلوم ہے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام ایک حال حلیہ دیتا ہے، اسلام ایک زندگی کا پیٹرن دیتا ہے، اسلام کہتا ہے گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اوامر کے قریب رکھو اور نواہی سے دور رکھو۔ یس آئی ڈو اگری، یہ مجھے کرنا ہے، ہر انڈیویجول کو اپنے لیے یہی کرنا ہے۔ بٹ جب کسی سامنے والے کی بات آئے گی ایکس وائی زیڈ، اب مجھے صرف خوش گمانی رکھنی ہے، اور میں کسی دوسرے انسان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔
یہ مجھے اپنے لیے فکر کرنی چاہیے کہ میں روز قرآن کی کلاس میں بیٹھتی ہوں، میں آ کے آپ کو بتاتی ہوں، مجھے فکر ہونی چاہیے، میں روز آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں، میں روز قرآن پڑھ رہی ہوں، میں روز کتابیں کھنگال رہی ہوں، میں روز جا کر جو ہوں وہ آپ کے سامنے دعوے کر رہی ہوں، اور اگر میری زندگی میں اس قرآن کے مطابق تبدیلی نہیں آتی، اگر میرا حال حلیہ نہیں بدلتا، اگر میرا اخلاق نہیں بدلتا، اگر میرے معاملات درست نہیں ہوتے، تب مجھے خوف کھانا چاہیے، تب مجھے اپنے اوپر جو ہے وہ ڈنڈا چلانا چاہیے، مگر تب بھی میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ میرے دل پر مہر لگے، اس لیے کہ the moment شیطان will bring you on this kind of a confirmation کہ آپ کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اب وہ کہتا ہے so what، مرنا ہی ہے، جہنم میں ہی جانا ہے، چلو لیٹس ہیو اے پارٹی، اب دنیا ایک ہی ملی ہے، just enjoy it، you only live once، have fun، اب جو کرنا ہے کرتے رہو۔ So the principle of Islam from فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا سے جو آپ نے لینا ہے، ہاں فرعون کے دل پر مہر لگی تھی، یہ بھی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، یہ بھی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے اس کی سٹرن گرپ کی، ورنہ اللہ سٹرن گرپ نہیں کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا اس طرح سے عذاب کا معاملہ مگر صرف ان کے ساتھ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے، اور ان کے کانسٹنٹ ریجیکشن اور ڈینائل کی وجہ سے دل پر مہر لگتی ہے۔ ہاں ہم انسان کسی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے، کسی کے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے، کسی کے دل پر مہر لگنے کو نہیں دیکھ سکتے، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس کے دل پر مہر لگی ہے۔ سو جب بھی آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کسی انسان کو دیکھیں، آپ کسی قرآن کی محفل میں ہیں اور آپ کو وہاں کوئی انسان نظر آتا ہے جو اس قرآن کی محفل میں آپ کی طرح عبایا پہن کر نہیں پھر رہا، آپ کی طرح سکارف پہن کر نہیں پھر رہا، ہم ججمنٹل ہو جائیں گے، ہم کہیں گے ان کو دیکھو ایسے ہی آ گئی قرآن سننے کے لیے، نہیں، اسٹاپ بینگ گیٹنگ ججمنٹل ناؤ فرام ناؤ آنورڈس، دعا کر دیں کسی کے لیے اور فوراً شکر کریں، شکر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے توفیق دی، میری اس بہن کو بھی توفیق دے دے۔ آپ کسی انسان کو دیکھتی ہیں وہ گناہوں میں انوالو ہے، دعا کریں ان کے لیے، دعا کریں اور سچے دل سے دعا کریں، لیکن آپ ان کو کمتر نہیں سمجھیں اپنے سے۔ اگر اللہ ایک زانیہ عورت کو بخش سکتا ہے صرف اس بات کی وجہ سے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کے لیے ججمنٹس پاس کرنے والے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اپنے اوپر سختی کرتا ہے انسان، باقی کسی انسان پر سختی نہیں کرتا۔ سو اخذن و بیلا سے ہی میری اگلی ایکسپلینیشن ہے، اور وہ اگلی ایکسپلینیشن ہے فکرت العقوب، جو کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے، اور وہ کس حوالے سے ہے؟ اسلام میں جو عذاب کا کانسیپٹ ہے اس کو میں 3 طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ آج کے بعد آپ کو مزید کلیئرٹی ہو جائے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے اپنے لیے بھی سمجھنا ہے اور اپنے آس پاس بھی سمجھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ٹاپک از ویری مچ امپورٹنٹ فرام انڈیویجول پرسپیکٹو، تاکہ میں کیونکہ قرآن کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، ہم کیونکہ قرآن کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میری کون سی مشکل ہوتی ہے، کون سی مشکل آزمائش بھی نہیں ہوتی، اور کون سی مشکل خدا نہ خواستہ عذاب ہوتی ہے۔ I should have this clarity تاکہ میں اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوں۔ So my next explanation under the ayah and under the sentence فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا میں فکرت العقوبی، the idea of punishments within Islam۔ 3 طرح کی ٹرمینالوجیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو میں بہت سمپل فارم میں آپ کے سامنے اس پورے بڑے کانسیپٹ کو رکھ سکتی ہوں جو کہ پورے قرآن اور سنت پہ پھیلا ہوا ہے۔ جسٹ 3 ٹرمینالوجیز کیپ ان مائنڈ اینڈ جسٹ کیپ 3 آئیڈیاز ان یور مائنڈ۔ سب سے پہلی چیز سمپل امتحان، جس کو ہم چلیں آزمائش کہتے ہیں۔ ایک ہے آزمائش لیول 1، ایک ہے تنبیہ لیول 2، اور ایک ہے عذاب لیول 3۔ ان تینوں کا فرق اور ان کی حقیقت، اس کا آئیڈیا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تاکہ مجھے پتا ہو کہ میری زندگی میں کون سی مشکل کس کیٹیگری کی ہے۔ ہر مشکل جو میری زندگی میں آتی ہے وہ اخذن و بیلا کی کیٹیگری میں نہیں ہوتی، صحیح؟ تو تینوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ لیں۔ When we talk about level number 1، آزمائش، یہ اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، میں نے بہت کنسائز وے میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھنا ہے تاکہ آپ اسی کنسائز وے میں اس کانسیپٹ کو اپنے اوپر اپلائی کر سکیں اور آپ اپنے رب سے کبھی بدگمان نہ ہو،
اپنے اسلام سے کبھی بدگمان نہ ہو، اپنے رسول سے کبھی بدگمان نہ ہو۔ نمبر 1، لیول 1 از آزمائش۔ جب اللہ کے نیک بندے مشکل میں آ جاتے ہیں یا مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ جو مشکل ان پر آتی ہے، یہ ان نیک بندوں کا اللہ کی طرف سے امتحان، آزمائش ہوتی ہے۔ اور جتنا نیک انسان ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی بایوگرافیز، زندگیاں اٹھا کر پڑھ لیں، کیا کچھ انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم کئی دفعہ ان کی آزمائشوں کا ذکر کر چکے ہیں، کیونکہ یہاں آیت نمبر 16 میں فرعون کا ذکر ہے۔ آپ ایک گلمپس موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اسٹارٹنگ فرام ہز برتھ، پیدائش سے لے کر ان کے انتقال تک کیا کچھ آزمائشیں موسیٰ علیہ السلام نے برداشت نہیں کی۔ پیدا ہوئے تو اس خوف کے ماحول میں پیدا ہوئے کہ فرعون تلاش کر رہا تھا بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو کہ ان کو مرڈر کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو امتحان دیکھیں کہ اسی شخص کے دربار میں زندگی گزار رہے تھے، اس کے محل میں، جہاں جا کر اسی کو بتانا تھا کہ تم سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے، تم سے بڑا کوئی غلطی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر جو قوم ملی موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل، لیزی ترین قوم، کاہل ترین قوم، فرعون کا تکبر کانسٹنٹلی برداشت کیا۔ فرعون کے منسٹرز میں حامان جو تھا، اس نے اپنی دولت سے کیا کچھ موسیٰ علیہ السلام کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قارون جو کہ تھا بنی اسرائیلی بٹ باغی تھا، باغی بن کے وہ فرعون کے محل میں جا کر منسٹری لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی جلد بازیوں نے کیا کچھ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں سہنے کی طرف نہیں لے کر گئے۔ تو انبیاء پر کانسٹنٹلی آزمائشوں کی صورتیں رہتی ہیں اور رہی ہیں، اور یہ آزمائشیں ان کے لیے ایک اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سٹیپ ہوتی تھیں۔ تو لیول 1 کیا ہے سزاؤں کے کانسیپٹ میں، جس کو ہم کہتے ہیں، پہلا ہے امتحان یا آزمائش۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہوتی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے دی جاتی ہے۔ انبیاء پر آئی ہوئی آزمائشیں درجات کی بلندی کے لیے یہ والے ایک مشکل کے پہلو ہوتے تھے۔ جس کے درجے ہیں سوا، اس کے سوا مشکل ہے۔ انبیاء کے بعد جو جتنا بلند ہوگا ایمان میں، اس کی زندگی اتنی مشکل ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں اور آپ کی مشکلات آپ کو تھکا رہی ہیں، اس آج کے کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں پختہ کیجئے۔ میڈیٹیشن اور مراقبہ کا لفظ ہم سنتے ہیں نا، ہم نے مراقبہ بالکل بدل دیا۔ اٹس اے بیوٹیفل ٹرمینالوجی ود ان دا شریعہ، جو کہ مراقبہ کی ٹرمینالوجی ہے۔ مراقبہ اس ایک آیت، ایک کانسیپٹ، ایک بات کو، ایک اچھی بات کو لے کر اس کو اپنے ذہن کے اندر اتنی مرتبہ سوچنا، اتنے اینگل سے اس کو ویژولائز کرنا کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ آج جا کر نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کی مشکلات کو ویژولائز کر کے اس پہلے لیول کے اوپر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ if you are struggling on the path of صراط مستقیم، اگر آپ آلریڈی اس راستے پر آ چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل کو وحی کے تابع کر دیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنے لیے پرسنلائز لیٹر سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، لیکن اس کے باوجود آس پاس گھٹن ہے، اس کے باوجود آس پاس آپ کے لیے ماحول انپلیزنٹ ہے، آپ کے لیے اندھیرے ہیں، آپ کے لیے اڑان کی طاقت نہیں ہے۔ بعض ماحول اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر سے وہ آگے بڑھنے کی، گروتھ کی، اڑان کی، اونچا اٹھنے کی صلاحیت چھین رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر میڈیٹیشن کریں، بند کریں آنکھیں اینڈ اسٹارٹ ویژولائزنگ۔ یہ آزمائش ہے، یہ انبیاء پر بھی آئی، یہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے مجھ پر آ رہی ہے۔ میرے رب نے انبیاء کو سیف کیا، میرا رب مجھے بھی سیف کرے گا۔ جس کے درجے ہیں سوا، اس کے سوا مشکل ہے۔ رب اپنے پیاروں پر آزمائش ڈالتا ہے۔ یہ ہے پہلا کانسیپٹ فکرت العقوب کے اندر۔ یہ سزا نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بیکاز ایمان والا ہے نا، وہ ہر مشکل میں اللہ سے ہی جڑتا ہے، صبر کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ سو دس از دا بیوٹیفل لیول جو دنیا کو سزا نظر آ سکتی ہے،
اس لیے کہ ہم بہت ہی کمزور اور بہت ہی نیرو مائنڈیڈ انسان ہیں. ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں وہ 5 سال سے مشکل میں ہے، وہ 10 سال سے مشکل میں ہے، وہ 20 سال سے مشکل میں ہے، ہم فوراً جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہوگی زندگی میں کوئی ایسی گناہ کی بات جبھی تو 10 سال سے اس آزمائش میں ہے. استغفر اللہ. خوف خدا نہیں آتا ہمیں؟ دل پھٹ نہیں جاتا ہمارا کسی کے لیے ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے یا کسی کے لیے ایسی بات سوچتے ہوئے؟ وہ رب جو ہر دن کئی 100 مرتبہ ہماری کتنی بلنڈرز کو اگنور کر دیتا ہے، کتنے گناہوں کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتا ہے. کوئی آسمان سے بجلی کی ایسی کڑک نہیں آتی ہے جو مجھے اور آپ کو زمین کے اندر دھسا دے اور جلا کر راکھ کر دے جب ہم اپنی زبانوں سے پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا قرآن سے جڑنے کے باوجود دوسروں کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، خاموش رہتا ہے آسمان اور سٹیبل رہتی ہے زمین، کوئی ارتھ کو ایک نہیں آتا ہے. لیکن جہاں ہمارے سامنے کوئی دوسرا انسان آتا ہے اور ہم اس کو مشکل میں دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مشکل پرولونگڈ ہے اور بڑی ٹف ہے، ہم اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں زندگی میں یقیناً کوئی گناہ ہوگا جبھی تو اتنی سزا مل رہی ہے. اگر اس کو نہیں کہتے ہیں تو دل میں سوچتے ہیں، دل میں نہیں سوچتے ہیں تو کم سے کم گوسپ کر کے اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کسی سے. دس از لمٹ. ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے اپنا تعلق اس قرآن اور اس کتاب کے ساتھ بنا لیا ہے. زبانیں بند ہو جائیں ہماری کسی انسان کے لیے ایسی بات کبھی زبان سے نکالنے پر یا دل میں ایسی بات کسی پر لانے پر. اتنے کمزور ہیں ہم، اتنے محتاج ہیں ہم، اتنے فقیر ہیں ہم اپنے رب کے سامنے. ہم کسی انسان کے سامنے کسی انسان کے لیے اس کی بیک پر اس کے متعلق اس کے پیچھے اس کے بارے میں سوچ بھی کیسا سکتے ہیں؟ اتنے ظالم ہیں. ظالم انسان کو قیامت کے دن پھر اللہ کی رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ سدھر جائیں ہم تو اچھا ہے، ٹرانسفارم ہو جائیں ہم قرآن کے مطابق تو اچھا ہے، ورنہ پھر اللہ کی تنبیہ آتی ہے گناہ کرنے والوں کے لیے. اس لیے لیول 2 کے اوپر آزمائش کے بعد جو دوسری چیز ہے جو فکرت العقوب میں آتی ہے وہ تنبیہ ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش خوبصورت ایک سٹیئر کیس ہوتا ہے مومن کے لیے کہ مومن اس پر صبر کر کے چڑھے اور اپنا درجہ بلند کر لے. لیکن وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود دوسروں پر تانا زنی کرتے ہیں، سلینڈر کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کو ان کے گناہوں کے تانے دیتے ہیں، پھر قرآن ان کو تنبیہ کرتا ہے اٹھائیں قرآن اور پڑھیں. بعض اوقات انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. میں نے کسی انسان کو بری طرح سے ججمنٹ کر کے اس کے بارے میں جو ایک ازمپشن کریٹ کر لیا وہ میری ایک سیئات ہے، وہ میری ایک برائی ہے. اور یہ برائی جو میں نے کسی انسان کے لیے کی ہے یہ میری زندگی میں اگر کوئی تکلیف لے کر آئے گی تو یہ میرے رب کی طرف سے تکلیف ایک وارننگ بن جائے گی، تنبیہ بن جائے گی. اگر آپ کو یہ میرے تینوں لیولز سمجھ آ گئے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو آپ کو قرآن کی آیتوں میں کبھی کانٹروڈکشن نظر نہیں آئے گا کہ آپ کہتی ہیں کبھی قرآن کہتا ہے تم پر آزمائش تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے، کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تم کو ضرور آزمائے گا. سو ویئر آئی ول کیپ مائی انڈرسٹینڈنگ اسٹینڈرڈ. ناؤ یو آر ایبل ٹو کیپ یور انڈرسٹینڈنگ اسٹینڈرڈ ویری ویل. جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ صرف مومن پر آتی ہے آزمائش درجات کی بلندی کے لیے جب وہ صبر کرتا ہے. اور جو انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں. میں نہیں بتا سکتی کہ آپ کی زندگی میں کون سی مشکل آپ کے گناہ کی سزا یا تنبیہ کے طور پر آئی ہے. میں اپنی زندگی کو ویژولائز کر سکتی ہوں. مجھے ٹھوکر بھی لگے اور میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا کر وہ جو کبھی کبھی آپ کے اپنے ہی بیڈ سے آپ کا پاؤں نہیں ٹکرا جاتا ہے، آپ کے ٹوز بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آپ چیخ مار کے وہیں بیٹھ جاتی ہیں. وہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہونا تو انسان فوراً سوچے میں نے آج کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیا غلط سوچا، کیا غلط بولا، کس کا دل دکھایا، کس کا حق مارا، کہاں ڈنڈی ماری. یہ مائنڈ سیٹ مومن کا ہوتا ہے. اور اگر یہ مومن کا مائنڈ سیٹ ہوگا اور آپ کو خیال آئے گا تو یہ تنبیہ سے آپ فائدہ اٹھائیں گی، فوراً اصلاح کر لیں گی. تو نمبر 2 اسٹیپ از تنبیہ. سورۃ شورا کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت، تم پر کوئی مصیبت تم کو ٹچ بھی نہیں کرتی، فبما کسبت ایدیکم، مگر یہ کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ویعفو عن کثیر، رحمان رب ہے
اس کے باوجود میجورٹی آف دا ٹائم تو تم کو بخش ہی دیتا ہے۔ ہاں، تنبیہ کا پہلو یہ ضرور بتا رہا ہے، گناہگار کو اس کی سیئات کی مناسبت سے مختلف طرح کی تکالیف میں اللہ دنیا میں مبتلا کرتا ہے۔ اب وہ ہم اپنے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ میں کسی علاقے پر ارتھ کویک آتا ہے، کہیں سونامی آیا، آدھی دنیا لگی ہوئی ہے، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب، کیوں؟ آزمائش نہیں ہو سکتی تھی؟ ہمیں کیا بتاؤ؟ ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر مشکلات کو دیکھ کر اس کو تنبیہ اور عذاب کے لیول کے انڈر لانے والے؟ انبیاء تو بتا سکتے تھے کیونکہ ان کا آسمانوں سے رابطہ ہوتا تھا، ہمارا تو کوئی آسمانوں سے رابطہ نہیں ہے۔ اپنے بارے میں سوچیں، جب گناہ ہوں زندگی میں اور ٹھوکریں لگ رہی ہوں، حالات مشکل ہو رہے ہوں، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا کہاں گناہ ابھی بھی ہو رہا ہے، اگر تو ماضی میں تھا تو بس معافی مانگتے رہیں، وہ رب آپ کو پاک کر رہا ہے، اور اگر ابھی بھی زندگی میں ہے تو اس کو نکال کر اسکریچ کر کے باہر پھینکیں اپنی زندگی سے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو تنبیہ بھیجتا ہے، اس کے ہاتھوں کی کمائی سے اس کی زندگی میں مشکل آتی ہے۔ دو دو طرح کا سناریو بلٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی مشکلات میں مزید گناہوں پر جم جاتے ہیں اور پھر اللہ کی مزید ناراضگی کا حقدار بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس تنبیہ کے لیول پر اپنا کوئی گناہ یاد کر کے فوراً اپنی زندگی سے اس کو سکریچ کر کے نکال دیتے ہیں، سیدھے راستے کو پک کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہی تکلیف جس میں شاید وہ اس وقت بھی ہوتے ہیں، یہی تکلیف ان کے گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتی ہے، اور جب گناہ دھلتے ہیں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سورۃ نحل میں ایک واقعہ آتا ہے ایک بستی کی مثال کا، کہ جہاں اللہ نے کہا کہ بڑی امن والی بستی تھی، بڑی اطمینان والی بستی تھی، ان کا رزق اللہ نے ان کو بہت ابنڈنس میں دیا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، انہوں نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی۔ اب جب ناشکری شروع کی تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو بھوک اور خوف سے آزمایا۔ اب اگر میں آپ سے یہیں پر سوال پوچھوں، اس بستی کے اوپر آپ لیول 1 اپلائی کریں گے یا لیول 2 اپلائی کریں گے؟ واز دس آزمائش اور واز دس تنبیہ؟ اٹ واز سیکنڈ لیول۔ یہ آزمائش نہیں تھی بیکاز وہ ناشکری پر آ گئے تھے، اب مشکل آئی تو ان کے ہاتھوں کی کمائی تھی، اور یہ اب ان کے لیے تنبیہ تھی۔ اگر ایسے موقع پر انسان اپنے گناہ کو پہچان کر استغفار تھام لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی پچھلی خطائیں بھی معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کون کون سے گناہ معاف کرتا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا ذہن کمپریہنڈ نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ سے، ہر گناہ۔ کسی انسان سے زنا بھی ہو گیا ہے نا، کوئی نہیں جانتا ہے، مت بتائیں کسی کو، مت بتائیں کسی کو، بٹوین یو اینڈ یور رب معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ ایسے معاف کرتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کا گناہ کسی کے سامنے آئے گا بھی نہیں، وہ ڈھانپ لے گا، وہ بلکہ بری کر دے گا۔ دیر آر ٹو کانسیپٹس۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے کانسیپٹس میں سے کانسیپٹ نکل آتے ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفائن دس کانسیپٹ، ٹو کانسیپٹ تھنگ رائٹ ناؤ، انشاءاللہ پھر کسی ٹائم پر۔ بٹ دیر آر ٹو ویز ٹو کور مائی بیڈ ڈیڈس، ٹو کور مائی ڈارک سائڈس۔ ایک، اللہ اس کو کور کر دے گا شیٹ سے، سو وہ ہیپ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، اللہ اس کو زمین میں بری کر دے گا، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے معافی مانگ لی ہے نا، وہ بری کر دے گا، نہ دنیا میں کسی کے سامنے آئے گا، نہ آخرت میں کسی کے سامنے آئے گا۔ اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے، اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کر لی، جس نے ایمان درست کر لیا، جس نے عمل صالح اڈاپٹ کر لیا گناہ چھوڑ کر، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اتنا غفور ہے، وہ ان گناہوں کے بدلے حسنات کو وہاں پر لے کر آ جائے گا۔ جس نے شرک پر توبہ کی، جس نے قتل پر توبہ کی، جس نے زنا پر توبہ کی، اللہ نے اس آیت سورۃ فرقان کی آیت 70 میں اس کو بشارت دے دی ہے۔ نہ صرف اللہ گناہ معاف کر دے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفارم کر دے گا۔ اتنا محبت کرنے والا رب، اتنا محبت کرنے والا رب، اور فرعون سے کہہ رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، we seized him with a stern grip۔
تو یاد رکھیں یہ دو لیولز جو ہیں، آزمائش اور تنبیہ، یہاں تک اللہ کی محبت چلتی رہتی ہے۔ the third level is عذاب۔ یہ قوموں پر آتے تھے انبیاء کے آنے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد، جب انبیاء حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ نبیوں کی بات، رسولوں کی بات نہیں مانا کرتے تھے، تو اللہ کی سنت ہوتی تھی کہ پھر اللہ اس قوم کو سزا دے کر ختم کرتا تھا، پھر اس قوم کو مہلت نہیں ملتی تھی۔ عذاب آئے، اور جس چیز کو اللہ نے اپنے کلام میں عذاب ڈکلیئر کر دیا، ہم اس کو عذاب کہتے ہیں۔ آج ہم کسی چیز کو عذاب ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس سے ہی قوموں پر عذاب آنے کی سنت کو تو ویسے ہی ختم کر دیا گیا۔ اب تو پاکٹس میں مشکل آئے گی، اور اگر کسی انسان پر انڈیویجول مشکل آ رہی ہے تو میں نے آپ کو کانسیپٹ دے دیا ہے۔ میں کسی انسان کی مشکل دیکھ کر، کسی علاقے کی مشکل دیکھ کر، کسی خاندان کی مشکل دیکھ کر، کسی کپل کی مشکل دیکھ کر میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ I have no right and you have no right۔ So وہاں پر ہم اس کو آزمائش کنسیڈر کریں گے کہ اللہ اپنے بندے کو اس کے گناہوں سے دھوپ کر اس کے درجات کی بلندی کر رہا ہے۔ ہاں، قرآن میں عذاب کا ذکر آتا ہے، قوم عاد پر آیا، قوم ثمود پر آیا، قوم مدین پر آیا، قوم سدوم پر آیا، بنی اسرائیل پر پاکٹس میں آتا رہا۔ یہ جو یوم السبت تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اس پاکٹ کے اوپر کہ وہ بندر بنا دیے گئے۔ تو یہ کانسٹنٹلی عذاب جو قرآن نے مینشن کیے ہیں، یہ قرآن کے عذاب تھے، قوموں پر آئے تھے، اور یہ اب ریڈرز کے لیے، جو قرآن کے ریڈر ہیں ان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے۔ کس بات کی وارننگ ہے؟ کس بات کی وارننگ ہے؟ اس بات کی وارننگ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو اگنور کیا، عقل کا درست استعمال نہیں کیا، عقل کو دین سے نہیں جوڑا، مذہب کو فالو نہیں کیا، دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ And now listen my sentence۔ اس پورے کے بعد حق ادا نہیں کیے، احکامات نہیں مانے، عقل کا استعمال نہیں کیا، دین سے خود کو نہیں جوڑا، مذہب اور دین سے نہیں جڑے تو دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آئی۔ And now the inverted commas mean highlighted bold line۔ جب یہ اوپر کے چار کام نہیں کیے، باقی انسانوں کے ساتھ ظلم، ناانصافی اور زیادتی کر گئے۔ میں آپ کو جس اینگل سے عذاب کی ڈیفینیشن آج دے رہی ہوں، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے، آپ کو کبھی اللہ رب العزت کے صفات کے معاملات میں یا قرآن کی آیات کے معاملے میں کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا۔ میجورٹی مسلمان کنفیوز ہوتا ہے، ایک طرف اتنا رحمان رب ہے، ایک طرف اتنا رحیم رب ہے، دوسری طرف اتنی بلیٹنٹ سزاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ اپنے حبیب رسول اللہ کے تھرو کہہ دیا کہ کسی کو انہوں نے دیکھا معراج پر کہ کینچی سے زبان کاٹی جا رہی ہے، یا اس کے جو ہیں وہ جو اس کی لپ لائن ہے اس کو جو ہے وہ آرے سے کاٹا جا رہا ہے، یا اس کو اس کی سکن کو کاٹا جا رہا ہے، یا ایک انسان مرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے پھر زندہ ہوتا ہے، پھر سزا ملتی ہے پھر زندہ ہوتا ہے۔ تو انسان کہتا ہے ہم کمپریہنڈ نہیں کر پاتے، ویئر از شان رحیمی، ویئر از اللہ کا رحمان ہونا۔ everything is properly at its place۔ صرف تھوڑی سی اوپر کی عقل وہی کے ساتھ گہرائی میں اٹیچ کر کے دیکھیں، things will be crystal clear in front of you۔ میں نے کیا کہا؟ جن قوموں پر عذاب آیا تھا انہوں نے یہ جو کام کیے تھے کہ عقل کو جوڑا نہیں، دنیا کی حقیقت سمجھی نہیں، مقصد سمجھا نہیں، اس میں ان کا ایکشن کیا تھا؟ جب انسان احکامات نہیں سمجھتا، وہی سے نہیں جڑتا، مذہب کو نہیں اپناتا، اس میں اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کرتا ہے۔ یہ جتنی قومیں عذاب کے ساتھ تباہ ہوئی ہیں، ان کا فلسفہ اس طرح سے سمجھیں گے نا، آپ کو اسلام کی خوبصورتی بھی نظر آئے گی، اور اللہ رب العزت کا محبت کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ موجود رہنا یہ بھی نظر آئے گا۔ قرآن ہولسٹک آئیڈیاز دیتا ہے، اور قرآن کچھ الگ رنگ دکھاتا ہے، دنیا کسی اور سے اس کو دیکھ۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کی روشنی میں آپ کو دنیا کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں مجھے، اللہ تعالیٰ کو فرعون سے دشمنی تھی کہ اللہ نے کہا وَأَخْذًا وَبِيلًا؟ اللہ کو کیونکہ فرعون سے دشمنی تھی، کوئی انسان یہ احمقانہ حرکت کر کے بولے تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا، یا اللہ کو کیونکہ ابو جہل سے نفرت تھی
تو اللہ نے اس کا انجام برا کر دیا، یا کیونکہ یہ قوم عاد اور ثمود اور لوط اور سدوم یہ اللہ کو ہرٹ کرتے تھے تو اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا؟ نہیں نہیں نہیں۔ اللہ سے کوئی بھی دشمنی کر لے، ساری انسانیت اللہ سے دشمنی کر لے، یہ بتائیں اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ سارے انسان مل کر اللہ کے دشمن ہو جائیں، اللہ کے مقام اور رتبے کو کم کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی بالکل بھی نہیں، اٹس کمپلیٹلی امپاسبل۔ اللہ انسانوں سے نفرت نہیں کرتا، اللہ کی صفات ایسی ہیں، اللہ اپنی ذات میں ایسا ہے، پھر ذات ہی وہ ایسا ہے، وہ اللہ کسی مخلوق سے نفرت نہیں کر سکتا، انسان سے تو کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، now see the balance، اللہ الحسیب ہے، حساب لینے والا ہے، اللہ العدل ہے، اللہ کمپلیٹلی انصاف ہے، اللہ العادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کا آپ نے کوئی نام پڑھا ہے؟ اللہ الکاریہ ہے، اللہ نفرت کرنے والا ہے؟ نہیں۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی قوم، نہ کوئی ملک، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی انسانوں کا کلین، قبیلہ، کوئی بھی اللہ کو ہرٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کسی مخلوق کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کو ہرٹ کرے۔ تو پھر فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، قارون ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، آپ کہیں پھر ان کے ساتھ اخذن و بیلا والا معاملہ کیوں ہوا؟ سوال اٹھ رہا ہے نا دماغ میں؟ تو پھر اخذن و بیلا کیوں ہوا؟ جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، اور انشاءاللہ آج آپ سمجھ کر اٹھیں گے، آپ کا دنیا زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے جبھی تو ویسے رہ نہیں سکتے اپنی باقی دنیا کے اندر جیسا وہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ، ان کے جذبات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا معاملات نبھانا قرآن پڑھنے جیسا رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ عذاب بھیجتا تھا کہ جس میں گناہگار کو دنیا کی مہلت پھر نہیں دی جاتی تھی، یا اللہ نے جو ویوڈ ڈسکرپشن پنشمنٹس کے رکھے ہیں اہل جہنم کے لیے، جہاں فیروشیس سزاؤں کا ذکر آتا ہے، ان سب کے بارے میں واضح بات اور کانسیپٹ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو سب انسانوں سے محبت کرنے والا ہے، یہ سزائیں عذاب کی شکل میں اس نے چاہے دنیا میں دیں قوموں کو، چاہے وہ آج پاکٹس میں کسی انسان پر عذاب ڈالتا ہے، چاہے وہ قبر میں عذاب ہوگا، چاہے وہ جہنم کی ویوڈ فیروشیس سزائیں ہوں گی، یہ صرف اس لیے ہوں گی کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے دیگر انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلق سب سے پہلے درست ہوگا جائے نماز کے تعلق کے درست ہوتے ساتھ ہی۔ ممکن نہیں ہے کہ ہماری جائے نمازوں پر ہمارے اوقات بڑھ جائیں اور ہمارے اپنوں کے ساتھ ہمارے معاملات بگڑ جائیں۔ If this is the scenario، ہم اسلام کو سمجھے نہیں، ہم اسلام کو پہچانے نہیں، ہم اسلام کو جانے نہیں۔ یہ جو عذاب آئے ہیں، فرعون پر آیا، اخذن و بیلا یا ابو جہل پر آیا، رسولوں کو جھٹلایا تھا انہوں نے، قوموں کو ریڈیکیول کیا تھا، قوموں پر لوگوں پر ظلم کیا تھا، فزیکل پرسیکیوشن کی تھی، وربل پرسیکیوشن کی تھی، ان کو تانے دیے، ان کو قتل کر دیا، ان کے خون بہائے، ان کے رشتوں کو ختم کر دیا، ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے ان کی اولادوں کو کچل کر مار دیا، ظلم کیا انسانوں کے اوپر۔ تو اللہ تو العادل ہے، اس اللہ کو ان سب مظلوموں کو انصاف بھی تو دلانا تھا نا۔ سوچیں جس نے زندگی میں آپ پر ظلم کیے ہیں، اپنا سوچیں جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کیا چاہیں گی؟ سوچیں کسی نے آپ کا بچہ قتل کر دیا، آپ کیا چاہیں گی؟ آپ چاہیں گے اس انسان کو 10 دفعہ قتل کیا جائے، 11ویں دفعہ بھی دل کرے گا میرا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اس نے آپ کا بچہ قتل کیا ہے۔ فرعون ایک بچہ تو نہیں مرڈر کیا تھا، وہ تو ایسے اسٹیٹ پالیسی ہر ایک سال چھوڑ کر اگلے سال بنی اسرائیلوں کے سارے بیٹے قتل کرا دیتا تھا۔ ایک نہیں، کئی کئی بچے، کئی کئی انسان اس نے مرڈر کر دیے، کئی کئی ماؤں کے جگر کو زخمی کر دیا اس نے۔
تو کسی ایک ماں کے ظلم کا بدلہ تو اللہ نے نہیں لینا تھا نا، ضروری تھا کہ وہ روز پیدا ہوتا اور اس کو روز قتل کیا جاتا، اس کو روز پیدا کیا جاتا اور اس کو روز قتل کیا جاتا۔ اس نے تو ماؤں کے جگر کے ٹکڑے قتل کر دیے تھے، ظلم پر ظلم ڈھائے تھے اس نے، کیا کچھ بنی اسرائیل پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ تو ایک موت تو اس العادل کی طرف سے انصاف نہ کر پاتی اتنے مظلوموں کے لیے، تو وہ ڈیزرو کرتا تھا سٹرن گرپ، اخذن و بیلا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کو نفرت تھی اس سے، اللہ نہیں نفرت کرتا، اللہ یہاں منصف بن گیا۔ ضروری تھا اس انسان کو موت دی جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ اللہ has nothing to do with it، وہ تو صرف منصف بنا ہوا ہے، مالک یوم الدین ہے، بتا دیا سورہ فاتحہ میں، ہر ایک کو انصاف مل جائے گا اس دن۔ تو وہ تو دو انسانوں کے درمیان میں صرف انصاف قائم کر رہا ہے، مظلوم کو اس کے صبر پر اجر دے رہا ہے، اس کا حق دلا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر اس طرح کی ڈائنامکس مینشن کر کے مقصد کیا ہے کہ جو ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم انسانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی پر ظلم کر رہی ہیں، اور اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے تو شکر کریں کہ آپ ظالم نہیں ہیں، اور اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں، چھوڑ دیں اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں پہ۔ وہ آپ کو رسوا بھی نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو ٹوٹنے بھی نہیں دے گا، وہ آپ کو انصاف بھی ضرور دلائے گا۔ یہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، لیٹ می کلیریفائی دس فیکٹ ٹو، تاکہ ہم اس بات کو یہاں کمپلیٹ کر لیں۔ شرک کرنے والے کو بھی جو سزا ملے گی، حدیث کا مفہوم ایک ہم پڑھتے ہیں نا، جس میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن حقوق اللہ پھر بھی معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا کیوں اللہ نے یہ بات کہی؟ اس لیے کہ جتنی بھی سزائیں جہنم کی سخت ترین بھی ہیں، جتنے بھی عذاب دنیا میں سخت ترین بھی آئے، جتنا قبر کا عذاب ہوگا اس کا تعلق ہوگا انسان کا انسان کے ساتھ زیادتی کرنے کے معاملے پر۔ شرک کے اوپر بھی سزا کیوں ملے گی؟ ایک انسان شرک کرتا ہے، آس پاس کئی 100 انسانوں کے عقیدے بگاڑ دیتا ہے، ان انسانوں کو ان کی خیر سے محروم کر دیتا ہے، ان انسانوں کو ان کے رب سے دور کر دیتا ہے، ان انسانوں کو محبت کرنے والے رب سے محروم کر دیتا ہے، اور اس نقصان کی وجہ سے شرک کرنے والے کو پھر سزا ملتی ہے۔ تو یہ آئیڈیا آف اسلام از ویری امپورٹنٹ۔ ارلی وہی ہے، شروع کی وحی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ المزمل نازل کی جاتی ہے، اور چند کلمات سے اصول گہرے دے دیے جاتے ہیں تاکہ اسلام کے اینگل سے کانسیپٹ بلڈنگ ہو جائے، تاکہ اب جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں وہ اس عمارت پر اپنا ایک ایمان کا گھر کھڑا کریں، جہاں آنے کے بعد ان کو زندگی میں اپنے رب کے بارے میں کبھی ریگریٹ نہیں آئے گا، اس کے فیصلوں پر کبھی ریگریٹ نہیں آئے گا، اس کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں آئے گی، اور وہ سمجھ جائیں گے اپنی زندگی میں کب آزمائش آئی، کب تنبیہ آئی، کب عذاب آیا، and how they have to deal with the people in their surrounding۔ انسانوں کے ساتھ معاملہ بھی ان کا درست ہو جائے گا۔ تو سجدے میں جھک جائے سر، جس رب نے چند سے چند کلمات میں اتنے اسٹرانگ کانسیپٹ ہمیں قرآن کے ذریعے دے دیے ہیں، ہم نہ اٹھیں اپنی کلاسز میں سے مگر صرف اس ارادے اور اس کوشش کے ساتھ کہ ہم ایک اچھا انسان، ایک بہترین مسلمان، عابد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے رولز کے اندر ایک بہترین کیپیسٹی میں ایک اونچی اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا مومن بننے کی کوشش شروع کر دیں گے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ اگر حالات مشکل ہیں تو خود کو یاد کرا لیں، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر اس وقت مشکل ہے وہ آپ کو اپلفٹ کرے گا، زوال کے لیے مشکل نہیں آتی، آپ کو اٹھانے کے لیے مشکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن سے جڑ کر رہنا اور اپنی اصلاح کرتے رہنا ممکن بنا کر رکھے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.